Hello viewers, you're watching Weekend with Anju Malik on TV1 Canada. Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal and adabers. नाजरीन, हमने पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर थे और पामिस्ट कैसर इकबाल साहब, उन साहब का तारुफ कराया था और ये 2 पार्ट सीरीज़ प्रोग्राम था, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था इस हवाले से। हमें उम्मीद है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुँचाई पिछले सैटरडे को आप तक बहुत बखूबी पहुंची होंगी, और उस हवाले से मैंने अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में भी ये और आखिर में भी ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें फीडबैक से ज़रूर गाय बगाए हमें बताया करें। हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर जो है वो स्क्रीन पे फ्लैश होता रहता है। और आज उसी कड़ी का दूसरा प्रोग्राम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथ अगेन दे रही हैं समीना अहमद, जो कि एक रिनाउंड ब्रॉडकास्टर हैं, ओमनी टेलीविज़न पे कई सालों से प्रोग्राम कर रही हैं, आदाब टीवी के हवाले से। उनसे हम थोड़ा सा आज बात करते हैं, उनके कुछ आपकी जो काविशें हैं जो आपने की और कुछ आपकी जो अचीवमेंट्स हैं। तो आपका ये प्रोग्राम जो है ये किस नौयत का होता है जो सैटरडे को आता है? जी, सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। मैं ओमनी ट्यूब पर 5 साल से काम कर रही हूँ। 14 नंबर रॉजर्स का चैनल है और बेल का 207, और सैटरडे के दिन ओरिजिनल प्रोग्राम आता है, इसके बाद रिपीट होता है 3 टाइम्स। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी सी खिदमत कर सकूँ कम्युनिटी की। आई एम वेरी वेरी एक्टिव इन द कम्युनिटी। और इस एक और जो टाइटल जिस पे मुझे फ़ख्र है वो ये है कि मैं अपनी कम्युनिटी में इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हूँ। जी जी जी, बेशक कम्युनिटी को पता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आप इवेंट मैनेज करती हैं उनको, जिसमें कि ईद के प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। आज हमारे साथ दोबारा तशरीफ़ रखते हैं रिनाउंड और वेरी क्रेडिबल एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट कैसर इकबाल साहब। आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, आदाबर्स, बैक टू द स्टूडियोज अगेन। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा हमारे से बात करके, हमारे नाजरीन से बात करके पिछले सैटरडे करके मुझे आपने दोबारा मौका दिया, और मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे कुछ मैसेज या कुछ खुलकर बातें बताने के लिए मौका मिल रहा है, और काफ़ी मैं बेहतर कुछ बता सकता हूँ। अच्छा, आज हम बहुत सारे होमवर्क करके आए हैं, आपसे बहुत सारे सवाल हम करेंगे मैं और समीना आज। और हमें बहुत सारी कॉल्स भी आई पिछले प्रोग्राम के हवाले से, जिसमें लोगों ने कहा कि आपसे ये पूछा जाए। तो सबसे पहले जो सवाल जो हमसे पूछा गया वो ये है कि जेम्स के बारे में बताइए कि जो पत्थर हैं इनका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर है, रोज़मर्रा ज़िंदगी? जी, रोज़मर्रा के ऐसे है कि ये एस्ट्रोलॉजी का एक हिस्सा है जी। यानी हर स्टोन जो है वो किसी न किसी हवाले से, किसी सितारे से मुंसलिक होता है। ठीक। और इनसे इम्प्रूवमेंट होती है, इनसे फ़ायदा होता है, बशर्ते कि जिम ये जो स्टोन है ये रियल हो और इसको बाकायदा चेक करा के सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जो इसके आदाब हैं, तो उससे फ़ायदा होता है। अच्छा, आपने अपने पिछले प्रोग्राम में ये जिक्र किया था कि जो सियारे हैं उनकी नक्लो जो हरकत है जी जी। वो सर्टन डेज पे मुनसर होती जी है जी। क्या ये ज़रूरी है कि ये जो जेम्स होते हैं ये भी उन्हीं डेज के हिसाब से पहने जाएं? इसके बारे में आपका ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि अब मुश्तरी पिछले दिनों में उल्टा चल रहा था, वो 6 तारीख को सीधा हुआ है। अच्छा, तो ये जो पुखराज है ये पहनना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो वो नेगेटिव था, और उसकी ना एक जहाँ वो बैठता है वहाँ तो वो थोड़ी सी नेगेटिविटी देता है। अच्छा। लेकिन बाकी जगह जो है, जैसे 5वां घर है, 9वां घर है, 7वां घर है, अच्छा, वहाँ पर वो फ़ायदा देता है। अच्छा। लेकिन चूंकि वो नेगेटिव चल रहा था 4 महीने से, इसलिए वो मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े भी हुए हैं, किसी की नौकरी भी छूटी है, किसी का कुछ ये है। तो उससे बचने के लिए 2 चीज़ें हैं, एक सदका होता है, या तो वो किया जाए, वो सस्ता है, और ये चीज़ महंगी है, लेकिन ये की जाए तो ये भी बड़ी इफ़ेक्टिव है। इससे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें अट्रैक्शन होती है। आप कोई भी दूसरे टीवी चैनल पर या शहर में देखें, जो स्मार्ट लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, सब ने इस शहादत वाली उंगली में ये चीज़ पहनी होती है। अच्छा। क्योंकि ये मुश्तरी है, ये यहाँ पर एक क्रॉस भी होता है, अगर किसी के क्रॉस हो तो वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। अच्छा। तो ये फ़ायदा देता है हर तरीके से, पैसे का भी, अट्रैक्शन का भी, खूबसूरती का भी, इज़्ज़त का भी। जो भी दुनिया में अगर किसी को मिलता है ना कुछ जी, तो वो ये जुपिटर की वजह से मिलता है। अच्छा। और कोई ऐसा सितारा नहीं है जो कि इतना फ्रूटफुल हो, उनके और करैक्टर हैं और मकसद हैं, लेकिन जुपिटर इज़ द मेन स्टार
جو انسان کی زندگی میں پھل لاتا ہے۔ اچھا اچھا کیسا صاحب، جس طرح کے 12 مہینے سال کے 12 ہی سٹارز کے نام بھی ہیں، تو ذرا آپ نے بتا سکیں گے کہ کون سے سٹار کے لیے کون سا پتھر مفید ہے؟ جیسے کہ ہم لیو بولتے ہیں، لیو سورج شروع والا سے ہوتا ہے۔ شروع سے چلیے نہیں میں آپ کو جنوری، نہیں میں آپ کو نا کچھ مخصوص اچھا بتاتا ہوں مخصوص بتا دیجیے۔ کہ جیسے کہ لیو ہے، لیو جو ہے وہ سورج سے منسلک ہے، تو اس کے لیے لوگ یہ روبی پہنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ اصلی ہے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ اچھا جیسے کہ شنی ہے جسے سیٹرن بولتے ہیں، وہ کسی بھی مہینے میں جب کسی بندے کی پیدائش ہوتی ہے تو جہاں وہ نیگیٹو ہے، یعنی ایک سب سے بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عام حالت میں پتھر پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا لیکن جب کوئی کہتے ہیں جی فلانے کی ڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے تو پتھر پہن لوں، نہیں۔ کنڈلی کے اندر جو ستارہ کمزور ہے، آپ میری بات سمجھیں نا، کنڈلی کے اندر 12 ہاؤس ہے، جہاں جو ستارہ کمزور ہے نا اس کا پتھر پہننے کی ضرورت ہے، اچھا تاکہ آپ اس کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر سکیں۔ جیسے کہ آج کل منگل جو ہے وہ الٹا چل رہا ہے، شنی بھی الٹا چل رہا ہے، ان کے صدقات دیں۔ پتھر اگر مہنگا ہے، نہیں پہنا جا سکتا، جی تو وہ صدقات جو ہیں نا وہ پروٹیکشن دیتے ہیں، ٹھیک اور اگر آپ نہیں دیتے تو جیسے کہ آج جن کا ایکسیڈنٹ نمبر 4 ہے ان کی صحت کے لیے خرابی ہے، کیونکہ وہ چھٹے گھر کو دیکھ رہا ہے، تو اس میں چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہو سکتی ہیں، کسی کو زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا جس طرح میرا سٹار سیجیٹیریس ہے، جی جی تو میرے لیے کون سا پتھر ہوگا؟ اور انجم آپ کا اچھا کون سا؟ سیجیٹیریس جو ہے لیبرا، نا، ان کا اچھا لیبرا۔ سنیں، سیجیٹیریس جو ہے نا یہ ہر مین جو ہے نا، جیسے پلینٹ ہے مشتری ہے، اس کے نا آگے 2 برج ہیں، جس کا ایک برج جو ہے نا وہ سیجیٹیریس ہے، اور ایک برج جو ہے نا جس کو ہم ہوت کہتے ہیں پائسز ہے۔ جی جی تو چونکہ یہ بیسک جو اس کا اتیپتی ہے نا، بیسک لاڈ جو ہے وہ مشتری ہے، اچھا تو آپ نے پہنا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ پتھر نہیں ہے تو وہ ایک سستا طریقہ ہے، بڑی یعنی جسے کہتے ہیں سکون اور آرام لینے کا، کہ چنے کی دال جمعرات والے دن 1.25 کلو پانی میں بہائے جا کر یا کسی جگہ پر کھانے میں دے دے۔ اچھا اگر وہ یہ کرتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا کرنا پڑے گا 2-4 دفعہ، ایک دفعہ نہیں، تو اس سے یہ ہے کہ مشتری جو ہے وہ کافی سکون دیتا ہے، اس میں نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بہت کم ہوتی جس ہے۔ طرح آپ نے کہا 1.5 کلو، تو کیا اس میں وزن کا بھی حساب ہاں جی، ہوتا ہے؟ 1.25 کلو دے سوا دیں، کلو۔ 1.5 کلو، اور اس کے بعد پھر زردہ، کوئی بھی پیلی چیز، اچھا پھول پیلے اچھا پھول دے دیں، زردہ دے دیں، چنے کی دال دے دیں، اس طرح یہ ہر جو ہے جمعرات کو آپ کہہ رہے ہیں؟ جمعرات کو۔ لیکن کوئی بھی کام ایسا جو کرنا ہے نا صدقے کا، وہ سورج ڈوبنے سے پہلے کرنا ہے۔ کیسا یہ بتائیے کہ بڑا امپورٹنٹ یہ ایک کوشچن میرے ذہن میں بھی آیا کہ یہ ساری چیزیں جو آپ بجا فرما رہے ہیں کہ یہ ہمیں کرنی چاہیے، ہم جس ایج میں رہتے ہیں ہم ان چیزوں پہ اعتقاد نہیں کرتے ہیں، because we are so fast in life, you know, we scientifically طور پہ بھی ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ہمیں کیا ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ واقعی we should realize کہ واقعی یہ پتھر پہننے سے، صدقہ دینے سے، ایک مخصوص کام کو مخصوص وقت پہ کرنے سے یہ کام ہو جائے گا یا آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اس کو ڈیولپ کیسے کیا جائے، اس تھاٹ کو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو مائنڈ میں یہ نکال دینا چاہیے کہ کوئی بھی کام جو ہم سوچتے ہیں، لوگوں کا سوچ ہوتی ہے کہ شاید کوئی جادو یا کسی قسم کا، وہ اس چیز پہ ذرا بھی افیکٹو نہیں ہے، نہ ہی کوئی کرتا ہے۔ ستاروں کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ایک ایسی چیز ہے جی جی جس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، صرف وہ ایک ہی ہے اوپر پاور جو آگے پیچھے کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن ان کی نیگیٹیوٹی کو یا ان کی نحوست کو ختم کرنے کے لیے صرف یہی حل ہے کہ آپ صدقہ دیں۔ میرے پاس میری زندگی کا جو اتنا تجربہ ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے جی کہ یہ ستارہ اٹھا کے ادھر کر دو، نیور ایسا اچھا، نہیں۔ آپ کے پاس جب جنرلی لوگ آپ کو کال کرتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے اور آپ کی ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے، تو کس قسم کی پرابلمز کے ساتھ وہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ نارملی جو ہماری زندگی میں جو چیزیں آتی ہیں نا، وہ پرسنل لائف ہے، اچھا فائنینشیل لائف ہے، ٹھیک ہے، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہے، جاب ایشو ہے، کوئی بیمار ہے۔ بیمار اس صورت میں ہمیں پتہ لگ جائے کہ آیا یہ کسی ستارے کی نیگیٹیوٹی سے بیمار ہوا ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے کسی کو کینسر ہو جانا برتھ کے بعد پتہ لگتا ہے، ایک ہوتا ہے برتھ سے پہلے ہی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جی تو اس کے سائن مارک ہوا ہوتا ہے یہاں پر۔ ٹھیک، تو وہ جو
یعنی جب کنڈلی میں جب آیا تو اس کا علاج صدقہ ہی ہے. ٹھیک. اچھا دیکھیں جیسے کسی کا اگر بائی برتھ کوئی بیماری لے کر آیا یا برتھ کے بعد کوئی آگے عمر چل کے اس کو بیماری ہوئی تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کو آپ نے کچھ بتایا اور وہ آپ سے ناراض ہو گیا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے؟ نہیں, اس میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لوگ انوالو ہوتے ہیں نا ان مسئلوں میں, کوئی اگر فائنانس کے مسئلے میں انوالو ہے تو وہ تو ڈھونڈتا ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ مجھے کچھ بتایا جائے, وہ تو در در جاتا ہے, جگہ جگہ جاتا ہے. جی جی. اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بھی جگہ جاتا ہے. اچھا, ان جم سے بھی کئی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جی جی. جم سے؟ ہاں, مثلا ایک آدمی ہے اگر وہ شنی کی نیگیٹیوٹی سے بیمار ہو گیا ہے, سیٹرن کی وجہ سے, تو یہ جو اس کا جم پہن لیں یا وہ صدقہ میں نے بولا تھا کالا کپڑا, کالا کھانا, جو بھی چیز جو ہے وہ آپ دیں گے, دیتے رہیں گے تو آپ کو بلائیں ٹلیں گی. ہاں, بلائیں ٹلیں گی. کیسے صاحب ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پہ جائیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے, آپ سے بہت ساری اور باتیں کریں گے. بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ہمارے پچھلے پروگرام میں ہمیں ناظرین نے ہمیں بتائے کہ آپ سے پوچھے جائیں, تو we'll come back to you. ناظرین, we'll take a very short commercial break and we'll come back to the studios. Please keep on watching TV1 Canada and I'm your host none other than Anju Malik. ویورز, ہمارے ساتھ کیسے اقبال صاحب ہیں, ہماری ان سے بات ہو رہی تھی جیمز کے حوالے سے. جی کیسے صاحب آپ؟ بات ہو رہی تھی کہ میں بول رہا تھا کہ سیٹرن کے لیے لوگ نیلم پہنتے ہیں, جی, جسے بلو سفیر بولتے ہیں, بہت مہنگا قسم کا پتھر ہے, لیکن اگر وہ جینون ہو تو بڑا افیکٹو ہے, لیکن اگر وہ کوئی غلطی سے پہن لے تو وہ بڑا نقصان دیتا ہے. اچھا, اس لیے یعنی میرے ویورز جو ہیں ان کو یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی پتھر پہننا ہے تو بڑی ڈیٹیل سے پوچھ کے, ورنہ یہ جو پتھر ہے یہ عام طور پر نیگیٹو اثر کرے تو بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے. تو جب یہ پتھر کو پہنا جاتا ہے, اس پتھر کا آپ کی باڈی کے ساتھ ٹچ ہونا ضروری ہے یا صرف جیسے کہ آپ نے انگوٹھی میں پہنا ہوا ہے اور اس میں ہی جڑوا کے پہن لیا جائے تب بھی اس کا اثر وہی رہتا ہے؟ ٹچ ہونا بہت ضروری ہے. ٹچ ہونا جتنی بھی رنگ ہے نا میں اتار کے دکھا دیتا ہوں. جی جی جی. یہ ذرا دیکھیں, یہ سی تھرو ہے. اچھا, اور یہ ٹچ ہوتا ہے بقاعدہ. ٹھیک ہے, تو آپ کے کیمیکل باڈی کے ساتھ جو ہے اس کا ٹچ ہونا ضروری ہے. ہاں جی, ضروری ہوتا ہے, اور اس سے اس کے اثرات جو اچھا کیسا صاحب, میں ویسے بہت یقین ہے میرا ستاروں پر بھی اور ہاتھ کی لکیروں پر بھی, کہ وہ اس لیے کہ جو ستاروں کا اثر ایک عورت کی جب وہ حاملہ ہوتی ہے تب بھی اثر ہوتا ہے, اور جب وہ ہر مہینے ایک خاص سرکل سے گزرتی ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اس کے چاند کے ساتھ بڑا تعلق ہے اس کا, میں اس پہ یقین رکھتی ہوں. بہت آپ کا تجربہ ہے, آپ نے بڑے کام کی بات کی ہے. آداب. اچھا, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ علم بہت وسیع ہے. جی ہاں, بہت اس میں سالہ سال کی ریاضت اور سالہ سال کا علم اور اس کے ساتھ ہے. تو کیا کوئی اور انسان, ایک عام انسان اگر بننا چاہے تو یہ اس کو کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے, تو کیا یہ سیکھ سکتا ہے کہ یا اس میں, جی ہاں, اور کیا یا کہ اس میں روحانیت کس کا شامل ہونا؟ نہیں, اس میں ایک چیز ہے جو کہ بڑی اہم ہے. میں نے ابھی بات کی تھی, ہمارے دوست آئے تھے نقوی صاحب. جی جی. تو وہ ایز اے کلائنٹ آئے تھے. اچھا. تو اس کے بعد ایک دن آئے, کہنے لگے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا شاگرد بیٹھنا چاہ رہا ہوں. واہ, اچھا. تو میں نے پہلے ہی سوچا تھا کہ یہ بندہ اس کام کے لیے فٹ ہے. اچھا. دو چیزیں بہت ضروری ہیں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اس فیلڈ میں لانا ہے. اس کے اندر وجدانی قوت ہونی چاہیے. وجدانی قوت سمجھتے ہیں نا آپ, اس کے اندر انٹیوشن پاور ہونی چاہیے. یہ دو علیحدہ علیحدہ ہے. انٹیوشن پاور یہاں سے ہے اور وجدانی قوت یہاں سے ہے. کیا بات. اور جب اگر وہ اس میں ہے تو وہ بندہ اگر اس فیلڈ میں آئے گا اور ساتھ وہ اپنی نماز روزہ کو قائم رکھے, کیونکہ خداوند کی جو نیڈ ہے نا, جو ہم سے وہ چاہتا ہے کہ ہم عبادت کریں, ہم صبح شام اس کا نام لیں. بالکل ٹھیک ہے. تو بلیسنگ جو ادھر سے ہوگی تو پھر آپ کی بات میں صفائی بڑی ہوگی, آپ کی گفتگو میں بڑی مٹھاس ہوگی, آپ کسی کو بڑی جلدی اٹریکٹ کر لیں گے, آپ بالکل کورے نہیں ہوں گے. کورے سمجھتے ہیں نا, کوری گفتگو جو ہے نا وہ تو کسی کو اپیل ہی نہیں کرتی. جی جی. تو کوئی بھی شخص اگر اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وقت تو بہت درکار ہے. میں ابھی تک, میری عمر 67 ہے, اور میں دنیا کے کونے کونے میں تلاش کرتا ہوں کہ کہاں کوئی ایسی بات ہے جو میں نہیں جانتا, اور میں پہنچتا ہوں.
چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے کہ بھئی میں فلانی جگہ ایک بندہ آیا ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں اس کو ملنے کے لیے. ہری دت شرما ایک بہت بڑا رائٹر ہے اس کا, وہ انڈیا میں ہے. تو میں ینگ تھا, مجھے بہت چاہت تھی, میں نے اس کی بڑی کتابیں پڑھی تھی. میں 2 دفعہ گیا ہوں وہاں پر. ایک دفعہ تو وہ مجھے ملا ہی نہیں, کہا تینوں پتہ نہیں سی میری کڑی دا بیاہ ہے. میں واپس آیا, پھر گیا, پھر صرف اس سے ہاتھ ملانے کے لیے, ملنے کے لیے. یعنی یہی نالج ہوتا ہے کہ میں اس سے ملا, میں نے اس کی باتیں سنی, میں نے اس سے جو سمیل لی نا, بس وہی میرے لیے کافی تھی. ایم اے ملک کے ساتھ میں نے کافی شاگردی کی. وہ مجھے کوئی بٹھا کے پڑھاتا نہیں تھا, میں صرف اس کی باتیں سنتا تھا اور وہ میں آبزرو کرتا تھا, اس کا طریقہ, اس کے جو سٹائل تھے, جو وہ ورڈ بولتا تھا, جو اس کی فیلنگز تھی, میری بھی ایسی ہونے شروع ہو گئی. ایک اور ہیں نواز جھنگریوی صاحب ہیں, ان کو بھی میں استاد بولتا ہوں, وہ بھی اسی طرح میں ان کے پاس بیٹھتا تھا. لیکن یہ ایکچولی یہ جو آبزرویشن ہے یا جو ساری سٹرگل ہے نا, یہ میری بائی برتھ ہے. جو میرے اوپر ہے نا, بس وہی مجھے ادھر لیتی گئی. ایک واقعہ ہے جو میں سننے والے شاید بڑا عجیب سمجھیں گے کہ ہم بڑے ایک مڈ قسم کے گھر میں رہتے تھے. تو باہر جاتے تھے پیشاب کرنے کے, ایک جگہ روزانہ میں دیکھتا تھا نوے نوٹ پڑے ہوئے, تو میں اٹھا کے لے آتا تھا. کوئنز کے نہیں سکے کے نوٹ پڑے ہوتے تھے. ہاں, پھر اور میں جا کے نا ایک وہ ڈبہ جیسا تھا, اس میں رکھتا جاتا تھا. وہ جگہ کہاں ہے ہمیں بتائیں. نہیں, روحانیت کی بات بتا رہے ہیں, میرے اوپر ایسے وقت تھے. ایک دن میں نے سوچا کہ آج تو اندھیری ہے, رات ہے, تو آج تو پتہ نہیں ہے یا نہیں, چل کے دیکھو. وہ میں باہر گیا, وہ کہتا تو اڑ کے نوٹ میری طرف آ رہے تھے. یعنی یہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی یعنی یہ ایک بڑی بلیسنگ ہے, اور اس طرح انڈیکیشنز تھی میرے لیے کہ بھئی تم نے کرنا کیا ہے, تم اپنی زندگی میں لوگوں کی خدمت کے لیے جو ہے نا اپنا راستہ ڈھونڈو. یہ مجھے ایک بزرگ نے بھی کہا. تو اس طرح کی انڈیکیشنز ہوتی رہی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے رہے. تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی جب آپ کو؟ میں اس وقت میرے خیال میں چشتیہ اسکول جانے والا تھا, 6ٹھی کلاس میں. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ آپ کی زندگی میں اتنے سال کا آپ کا یہ تجربہ ہے, اور سیاسی اور سماجی لوگوں سے بھی آپ کی ملاقات رہی, ایکٹرز بھی آپ سے ملتے رہے, کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے خدمات حاصل کی؟ ہمارے اس پروفیشن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پرائیویسی جو ہے نا بہت ضروری ہے. اگر آپ میرے سے کوئی بات کریں گے تو میں کسی کو نہیں بتا سکتا. یہ میرے علم میں میرے استادوں نے کٹ کے میرے اندر بھری ہوئی ہے. میرے پاس یعنی کینیڈا میں یہاں رہتے ہوئے میں لکھتا ہوں 1800 لوگ آ چکے ہیں, مگر میرے بیوی بچوں کو نہیں پتا کہ کون کیسے آتا ہے. سمپلی یہ پتا ہے کہ لوگ آتے ہیں, اور لوگ کھانے پینے کے لیے بھی بڑی چیزیں لے کے آتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, مگر یہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہے. بڑے ایکٹرز, بڑے سیاسی لیڈر اور بڑے نام والے لوگوں کے ساتھ میری اٹیچمنٹ رہی ہے, اور اب بھی ہے. پاکستان سے مجھے پوچھتے ہیں کہ فلانے کا کیا ہوگا, فلانے کا کیا ہوگا. میں بتاتا ہوں اس لیے کہ یہ میرا پروفیشن ہے, اور میں جو بتاتا ہوں اور بھی زیادہ. ابھی کل مجھے ایک فون آیا بہت بڑے صحافی کا کہ یار ایدہ ان کی بنڈا ہے. میں کہا انہیں چھٹ جانا ہے. ہاں, میں نے کہا یہ اس کا ستارہ بڑا ٹاپ کا ہے, بہت زیادہ. اس کے لیول کا ستارہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی آدمی کا نہیں ہے. انہیں چھٹ جانا تو سمجھ گیا نا کون ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کیسے صاحب کہ ہمارے اسلام میں استخارہ کیا جاتا ہے شادی سے پہلے, اور اس کی باقاعدہ تاکید کی گئی ہے کہ اس کو کیا جائے. اور دوسرے مذاہب میں ایک شادی سے پہلے وہ کہتے ہیں ملاتے ہیں, کنڈلی ملاتے ہیں. تو کیا یہ دونوں کرنے چاہیے؟ دیکھیں, میں معذرت سے بات کروں گا, میں استخارے کے بارے میں زیادہ نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک مذہبی بات ہے. لیکن اتنا میں نے سنا ہے کیونکہ میرا ایسا پروفیشن ہے کہ میں مذہبی لوگوں کی باتیں بہت سنتا ہوں. میں آبزرو کرتا ہوں کہ میں کہاں ہوں, وہ کہاں پر ہیں, میں کہاں غلط ہوں. تو جوید احمد غامدی کا جو پروگرام رکھتا ہے نا, میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں. وہ بہت بڑا اسکالر ہے, میرے مطابق شاید کوئی اور نہیں ہے. بالکل صحیح. تو میں نے خاص طور پہ استخارے کی جو بات سنی تھی وہ یہ تھی کہ استخارہ کی جو دعا ہے نا آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا, دوسرا نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. تو مجھے یہاں تک مجھے پتا ہے. باقی کنڈلی تک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ہندوؤں اور سکھوں کا کام نہیں ہے. یہ تو ہر شخص کو چاہیے, بلکہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کا فیوچر بچانے کے لیے آپ لڑکی اور لڑکے کے بارے جانیں. جبکہ آپ بلیو کرتے ہیں, کریں یا نہ کریں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ستاروں کی
جو ستارے جو ہیں انسانوں کی زندگی کے ساتھ منسلک ہیں. اگر آپ یہ کہیں جی میں پیدا ہو گیا میرا کوئی ستارہ ہی نہیں ہے تو پھر سمجھے کہ آپ انسان نہیں, آپ کوئی اور چیز ہے. تو وہ کنڈلی ملانا بہت ضروری ہے. اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا دونوں منگلیک ہیں یا نہیں ہیں. منگلیک ایک ہو ایک نہ ہو تو وہ زندگی بسر نہیں ہوتی. اب تو دنیا اتنی ہوشیار ہے, اب لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ اس بچی کی جو برتھ ہے بچوں کی آیا وہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو 5واں گھر ہے کنڈلی کا 5th ہاؤس وہ بتاتا ہے کہ آیا اس کی جو آگے فیملی ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہے, اس کی ایجوکیشن, کیونکہ وہ جو ہیڈ لائن ہے نا, وہ جو آپ کی ہیڈ لائن ہے یہ جو ہے وہ اس میں بھی دیکھی جاتی ہے کہ آیا اس کی ورتھ کیا ہے آگے ایجوکیشن کی, اس کا فیوچر کیا ہے, اس کی انکم آگے کیا ہوگی, اس وقت یہ لڑکا کس سچویشن میں ہے, پھر کوئی بیماری تو نہیں ہے, کیونکہ بیماری جو ہے اس میں پتہ لگ جاتا ہے. اچھا, جہاں تک کنڈلی کی بات آئی ہے میں تھوڑا سا ہاتھ کی طرف لے کے جاؤں گی کہ بعض لوگوں کے ہاتھوں کی لکیریں بہت ہلکی ہوتی ہیں, بعض لوگوں کے ہاتھوں کی لکیریں بہت گہری ہوتی ہیں, تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ سب سے پہلے تو میرا بلیو ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. بالکل صحیح. ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں تو ایک بات ملی ہے, ہم آگے میسج دے رہے ہیں. ہاتھ کی لکیریں کم ہوں یا زیادہ ہوں, لیکن جس کو اس نے نواز دیا ہے نا جب وہ پیدا ہوا ہے بس وہ ٹھیک ہے, وہی رہے گا. بالکل مطلب اس میں اس کا مشتری ٹھیک ہے, وارے نہیں آ رہے ہیں. کیا بات ہے. اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ بہت ساری ہم نے باتیں کی اور بہت ساری انفارمیشن آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی. پچھلے پروگرام میں بھی, آج کے پروگرام میں بھی ہم نے جیمز کے حوالے سے بھی بات کی, ہم نے روحانیت کے حوالے سے بھی بات کی, صدقات کے حوالے سے بات کی. آپ کا کیا ایسا میسج ہے جو آپ ہماری آج ویورز کو جانے سے پہلے دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ زندگی میں 2-3 چیزیں جو ہیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے, دولت مند ہونا یا نہ ہونا. میں نے آپ کو بولا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جس کو پیدا کیا, وہ لوگ کہتے ہیں نا جی یہ مقدر ٹھیک سا نا, بس جدو کنڈلی سیدھی سی تو سارے ٹھیک سا. لیکن جس حالت میں بھی ہے نا, میں نے سے بولا تھا کہ انسان کو پاکیزہ ہونا چاہیے اپنے اندر سے بھی اور باہر سے بھی. تو پھر آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہے. اپنی کمائی کا صدقہ ضرور دیں, چاہے $2 دیں 10 دیں, اور آپ ہمیشہ آپ کو کوئی نہ کوئی روحانی پاور سپورٹ کرتی رہے گی. ضرور آپ کے گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی, بچوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, آپ کی اپنی زندگی ٹھیک ہوگی. اور ایک دوسرے سے محبت پیار کرنا بہت ضروری ہے. ہم اپنے ویورز کی انفارمیشن کے لیے آپ کے نمبرز جو ہیں وہ ہم فلیش کرتے رہیں گے پروگرام کے دوران. بہت شکریہ, تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکیں. اگر کسی نے کوئی کویسچن کرنا ہو فون پہ تو کر لیں, بالکل آپ سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور آپ نے جیسے بتایا اپنے پروگرام کے شروع میں, آپ لوگوں سے گھر میں ملتے ہیں, آپ کو کوئی آفس نہیں ہے, لوگ آپ کو کال کرتے ہیں, ٹائم سیٹ کرتے ہیں, آپ سے گھر میں آ کے ملتے ہیں. میرا ایک اسٹڈی ہے جو میرا بلیو ہے کہ سورج جو ہوتا ہے نا جس کے گھر میں ہے نا فرسٹ ہاؤس میں, اس بندے کو کسی بار دفتر بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. سورج جو ہے نا سن, یہ مشہوری ہے, یہ پبلسٹی ہے. ہم جب کسی کا ہاتھ دیکھتے ہیں تو یہ سن لائن دیکھتے ہیں, پتہ لگ جاتا ہے کہ بندے کی ورتھ کیا ہے. تو اس لیے مجھے کوئی دفتر بنانے کی ضرورت نہیں, میرے پاس گھر میں ہی شروع سے ہی کبھی میں نے آفس نہیں بنایا. وہیں پر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم نکالا, آپ نے ہمارے آ کے ناظرین کے ساتھ اپنے ویوز شیئر کیے, اپنی ایکسپرٹیز شیئر کی. آپ کو بھی بہت شکریہ سمینہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ اے پارٹ آف دی شو. آپ سے آگے بھی ہم بات کرتے رہیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ گائے بگائے ہمارے پروگرامز میں آتے رہیں اور ہمارے ناظرین کے ساتھ بیٹھ کے اور بھی بہت ساری مسئلے جو ہیں, بہت سارے مسئلے ہیں ابھی بولنے والے, لیکن ہم ان پہ ضرور بات کریں گے. پروگرام کا وقت اب ہوا چاہتا ہے. اور ناظرین, بیفور آئی گو اگین, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی فیڈ بیک جو ہے it's a very very important vital for us. آپ ہمیں لکھتے رہ کیجئے, send us a message, what would you like to see in this programs. اگر آپ نے رابطہ کرنا ہو کیسر اقبال صاحب کے ساتھ تو ہماری اسکرین پہ ان کے نمبر فلیش کریں گے. آپ دونوں کا پھر بہت شکریہ. Thank you again and have a wonderful week. I'll be back to you next week with another exciting episode of Weekend with Anju Malik. Till then, Khuda Hafiz. Thank you.